नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद मजाज़ साहब। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन आप सबका भी वालेहाना इस्तक़बाल है आपके अपने प्रोग्राम में। हज का तारीख़ी पस मंज़र ये है हमारी आज की गुफ्तगू और मजाज साहब की रहनुमाई का मौजू। तो नाज़रीन आते हैं अपने मौजू की जानिब। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, यानी मख़सूस दिनों में मख़सूस मकाम पर मख़सूस मनासिक के साथ हज की अदायगी ये जो है वो हज कहलाती है। तो ये जो मख़सूस मनासिक हैं, ये मख़सूस शायर हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके कुनबे की यादगारें हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया, और ये मकाम और मर्तबा यूं ही नहीं मिल गया। इसके पसे पर्दा बहुत सारी आजमाइशें हैं, कुर्बानियाँ हैं, ईमान है, इस्तकामत है और अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन है। तो आप और आपके कुनबे की जो ये यादगारें हैं, इसे अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक यादगार बना दिया, शायर बना दिया और मनासिक हज में शामिल कर दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर इंशाअल्लाह भरपूर रहनुमाई आज मजाज साहब से हम लेंगे। जब हम देखते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को, तो हम ये भी पाते हैं कि आपको इब्तदा से ही, यानी लड़कपन के ज़माने से, जब से आपने अल्लाह ताला की ज़ात को पहचाना, आपको मार्फत मिली, हकीकत को समझा, आपने अपने कौम को तबलीग की, तौहीद की, वहदानियत की, लेकिन आपको मुखालफतों का सामना करना पड़ा। कौम की मुखालफत, सबसे पहले अपने वालिद की मुखालफत, कौम की मुखालफत, और फिर ये मुखालफत बढ़कर पहुँचती है बादशाह वक्त की मुखालफत तक। नमरूद अपने दरबार में आपको तलब करता है, एक बहुत ज़बरदस्त मुकालमा होता है, और जब नमरूद लाजवाब हो जाता है, हार जाता है, तो वो आपको आग में डलवाने का हुक्म सादिर कर देता है। आइए मजाज साहब से हम तफसीली रहनुमाई लेते हैं इस सिलसिले में कि ये जो नमरूद ने आग दहकाने का हुक्म दिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल भी दिया गया और अल्लाह के हुक्म से वो आग गुलजार में तब्दील हो गई। तो इश्क और अक़ल, इन दोनों के दरमियान हम देखते हैं कि अज़ल से ही एक जंग है, आवेज़िश है, और जब भी जीत होती है तो इश्क की होती है। इक़बाल ने क्या खूब कहा है मजाज साहब कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखदर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए डबे बाम भी। तो अक्ल की जो ये जीत होती है, ये किस बुनियाद पर होती है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज का तारीख़ी पस मंज़र। असल में मैं हल्की सी बात हज की शुरुआत के बारे में बता दूं, फिर इंशाअल्लाह जो सवाल आपने किया है उस पर आता हूँ। असल में हज का जो तारीख़ी पस मंज़र है, अल्लाह ने चाहा कि दुनिया की खुदा परस्तों के लिए एक मरकज़ हो जहाँ ये लोग इकट्ठे हों और दुनिया में दीन का पैगाम फैलाने के लिए वहाँ से फैलें। अमन की ट्रेनिंग है हज। यहाँ के मशवरे करें, मोहब्बतें फैलाएं, मतलब किसी भी किस्म की लड़ाई फसाद ना हो, वो सब दूर हो जाए। अल्लाह ने ख़ुद को रब्बुल आलमीन और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कह के तक़सीम ख़त्म कर दी, और ये मरकज़ है तक़सीम ख़त्म करने का। हज जो है वो एक प्रोग्राम है तक़सीम ख़त्म करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। एक जैसे कपड़े, एक जैसी शक्लें, एक दूसरे को कबूल करने, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का नाम जो है वो हज है। क्योंकि वहाँ आप ये देखिए कि जिस तरह के कपड़ों में लोग जाते हैं, वहाँ उसमें ना जेब होती है, ना कोई हथियार ले जा सकता है वहाँ, और सबसे बड़ा गुनाह वहाँ दूसरे को नुकसान पहुँचाना है। तो असल में तो हज का जो तारीख़ी पस मंज़र है वो अल्लाह की एक प्रोग्रामिंग है कि अल्लाह ने अपने माइंड में जो प्रोग्राम बनाया था उसी के तहत उसने शुरुआत की है। तारीख़ के जो मालूम नबी हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह जो कहलाते हैं, उनके ज़रिए से शुरुआत कराई है। फिर हज के लिए जो अल्लाह का घर तामीर कराया गया, उसकी प्रोग्रामिंग किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी कि इराक़ में एक ज़माने में एक बहुत मतलब जालिम बादशाह था जो अपने आप को खुदा कहलाता था, और अपने उसने बुत बना के इराक़ के हर जो एंट्री की जगह थी उनमें रखवा रखे थे। वहीं फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद परस्त एक बच्चा पैदा किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्ल में।
جو آپ نے شروع میں بات کہی کہ شروع میں اپنے والد کی مخالفت جھیلی، اس کے بعد پھر قوم کی مخالفت جھیلی، وہ پورے قصے اصل میں روایتوں میں، تو اس لیے بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے، ٹائم محدود ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب نمرود کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ ساری حرکتیں جو لوگوں کو برگلانے کی ہیں، لوگوں کو میرے خلاف کرنے کی ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، تو انہیں جگڑ کے بلا لیا گیا دربار میں، اور وہاں جب بادشاہ سے انہوں نے آنکھ میں آنکھ ملا کے توحید کی بات کی ہے، لوگوں کو تو اصل میں لگتا ہے نا کہ نمرود سے ایسی بات ہوگی، وہ ہزاروں کا مجمع تھا، اور اس ٹائم ان کی مخالفت میں اکیلے کھڑا ہونا یہ اپنے آپ میں ایک جرت کی بات تھی، اور اس کے بعد جو مکالمہ اور جو جس طرح سے حکمت سے اسے جواب دینا ہے، اور جس طرح سے اس کی ہر بات کو رد کر دینا ہے، اور آخر میں اس کے اوپر حاوی ہو جانا ہے، تو پھر آدمی یہی کرتا ہے کہ بھئی اسے کاٹ دو یا مار دو یا پھر اسے جلا دو۔ بالکل مجاز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حاوی ہونا بھی یوں ہی نہیں تھا، دلائل بڑے مضبوط تھے۔ جب نمرود نے یہ کہا کہ وہ کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ رب واحد ہے جو کہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ کون سا بڑا کام ہے، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ ایک بے قصور شخص کو کہا کہ جلاد سے کہ اس کی گردن مار دو، اور ایک سزا یافتہ مجرم تھا جس کو اس نے آزاد کر دیا، کہا کہ دیکھو میں اس طرح زندگی اور موت دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اگلی دلیل دی وہ بہت قابل غور ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ دلیل قاطع ہے۔ یہ کہا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے، میرا خدا تو سورج کو مشرق سے اسی نکال دے۔ دلیل پہ تو چپ ہوا تھا، اللہ جواب ہو گیا تھا، جی اسی کی بات تو اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا۔ ایک بہت بڑا مکان ٹائپ بنایا گیا گہرا، کہ اس میں آگ جلائی گئی، اس کے بعد انہیں پھینکنے کے لیے۔ یہ لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ اگر اس الاؤ کو اتنا زیادہ انہوں نے تپا دیا تھا کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ جل کے اس میں گر جاتا تھا، اب اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس کا انتظام بھی انہوں نے یہ کیا کہ ایک پلڑا ٹائپ بنایا اس طرح کہ انہیں اس میں پھینک دیا جائے رسی سے باندھ کے، اور انہیں اس میں ڈالا جائے۔ ابھی ڈالنے کا مرحلہ چل ہی رہا تھا کہ اس کے بیچ میں ہی تھے، جب فیصلہ کر لیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے کہ بھائی کچھ اللہ سے سفارش کروں کہ آپ کی مہربانی، آپ آئے، لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ سے کوئی توقع میری نہیں ہے، کہ آپ خود ریکویسٹ کر لو اللہ سے۔ کہ لیں ان کے دلوں میں یہ بات کس نے ڈالی کہ یہ مجھے آگ میں ڈالے؟ کہ رب جلیل نے۔ کہ جب رب جلیل نے یہ بات ڈالی ہے تو خلیل بھی کچھ نہیں کرتا۔ اس کے بعد جب انہیں ڈال دیا گیا، اور اللہ رب العزت کا تو پہلے سے پروگرام تھا، وہاں آگ کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا۔ آپ یہ سارے واقعات جو ہیں سورہ انبیاء، سورہ صافات، یہ مطلب تفصیل سے سورہ شورى میں یہ ساری وہ آیتیں ہیں جن میں آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی۔ اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ آگ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي اگر بَرْدًا سلامتی کا وَسَلَامًا لفظ نہ عَلَىٰ استعمال إِبْرَاهِيمَ، کرتے اللہ رب العزت تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا سکتی تھی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ جم جاتے۔ تو جی ابراہیم علیہ السلام سے جب بعد میں کسی نے پوچھا نا کہ آپ کی زندگی کے بہترین لمحے کون سے ہیں، تو انہوں نے وہی بات بتائی کہ جتنے دن میں وہاں پڑا رہا اس آگ میں جسے اللہ نے گلزار کر دیا تھا، وہ میری زندگی کے بہترین لمحے ہیں، کیونکہ میں وہاں اللہ کی نگرانی میں تھا۔ مطلب وہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد لوگ قریب بھی نہیں جا پا رہے تھے اس آگ کے، جب وہ ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی، روایتوں میں لکھا 40 دن کے قریب لگے ہیں۔ تو جب لوگوں نے وہاں جا کے سمجھا کہ تو یہ تو ختم ہو چکے ہوں گے، اوپر اس میں آگ میں حرارت تھی اور اندر وہ گلزار تھی۔ یہ ہے ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی کام کرتی ہے۔ آگ کو ہی حکم تھا کہ تو نے جلانا نہیں ہے، تو جن چیزوں کو اللہ رب العزت چاہے جو مرضی حکم دے۔ ایمان کی استقامت کے لیے مجاز صاحب، یہ واقعہ بہت طویل ہے اور وقت کم ہے ہمارے پاس۔ ایمان کی استقامت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل کتنی مضبوط دلیل ہے، کتنی آپ یہ دیکھیں قابل کہ تقلید اصل مثال تو ہے۔ بات یہ ہے نا کہ عقل پرستوں کے لیے ایک اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کے عشق میں اس کے اوپر توکل کر کے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں پھر ان کی ہیلپ بھی اللہ کرتا ہے۔ انہوں نے کسی بھی قیمت پہ کسی کی کوئی بات نہیں سنی اور صرف اپنے ایمان کے حساب سے اور اپنے اللہ پہ توکل کیا تو اللہ رب العزت نے حفاظت کی۔ وہاں سے یہ نکلے ہیں، اس کے بعد بھی جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ قوم بدلے گی نہیں، ایک انسان صرف لوط علیہ السلام جو ہیں وہ ان پہ ایمان لائے ہیں، جو ان کے بھتیجے بھی تھے۔ باقی تمام قوم کو انہوں نے دیکھا کہ یہ نیچے، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور پھر اللہ نے انہیں کہا کہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ سب علاقہ تو وہ شام کا علاقہ تھا، تو وہاں یہ ہجرت کر کے گئے ہیں۔ وہاں انہوں نے اپنے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کی ہیں اولاد کی، کیونکہ سارہ علیہ السلام ان کی جو وائف تھی ان کے بچے نہیں ہو پائے تھے۔ ان کی اپنی عمر لگ بھگ 82-83 سال ہو گئی تھی، ان کی عمر بھی 80 سال تھی۔
تو وہاں اللہ رب العزت نے انہیں ایک بشارت دی ہے دعاؤں کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے کہ لڑکا ہوگا. خیر وہ پھر اس کے بعد وہاں سے یہ مصر گئے ہیں اور وہاں ان کی حاجرہ علیہ السلام وہ پورا واقعہ ہے, ان سے شادی ہوئی ہے اور حاجرہ علیہ السلام اس ٹائم 20-22 سال کی تھی. ان سے پھر ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العزت نے عطا کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک دن اللہ رب العزت جو ہیں وہ ایک آواز آتی ہے کہ اپنی بیوی کو اور اپنے نوولود بچہ جو معصوم تھا ابھی اسے لے کے فلاں علاقے میں چلے جاؤ. کون سے علاقے میں؟ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو پہلی بار انسانی شکل میں بھیجا اور وہ آگے آگے اونٹ پہ چل رہے تھے اور یہ پیچھے پیچھے, اور اس علاقے میں لے جا کے انہیں دونوں کو چھوڑ دیا. وہاں حاجرہ علیہ السلام کی آپ دیکھیے آزمائش کی, انہوں نے دیکھا کہ یہاں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو یہ پلٹ کے واپس چلے تو وہ پیچھے چلی ان کے کہ آپ کہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. 3 بار جب پوچھا انہوں نے جواب نہیں دیا, انہوں نے کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہاں اللہ کا, بس وہ وہیں رک گئی. یہ تھا انہیں یقین تھا کہ میرا جو ہسبینڈ ہے یہ نبی ہے اور نبی کی کوئی بات اللہ رب العزت کی تربیت کے بغیر نہیں ہوتی. وہاں اس معصوم بچے کے ساتھ, دودھ پیتے بچے کے ساتھ وہ رکی ہیں. اور ایک دن بعد جب پانی ختم ہوا ہے اور ان کی جو تڑپ ہے وہ صفا اور مروہ کی جو صحیح ہے وہ وہی ہے کہ ان کا دوڑنا کبھی ادھر چڑھنے. ہم تو اصل میں اب وہاں اے سی میں بھاگتے ہیں نا, صرف اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کی اس نشانی کو حج کا حصہ بنا دیا. ہم ادھر بھی آئیں گے وجہ صاحب. ایک نقطہ ہے جو ابھی آپ نے بیان کیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ پوچھنا کہ کس کے حکم سے ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے. تو انہوں نے بڑی تاریخی بات, ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ پھر وہ ہرگز ہمیں ضائع نہیں کرے گا. بالکل یہ یقینی تھا. یہ یقین محکم ایک جلیل القدر, ایک اولو العزم پیغمبر کی بیوی اور ایک جلیل القدر پیغمبر کی ماں ہونے میں, یعنی یہ دلیل تھی کہ ایک مضبوط عورت ہی ایک ایسی ہو سکتی ہے. اصل مومنہ یہ ہوں. یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے کہ عورتوں کو ان سے سیکھ لینی چاہیے کہ ایمان کی کیفیت جو ہے وہ اللہ کے توکل میں ہے. تو انہیں یہ لگا کہ یہ جب ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں کسی بھی قیمت پہ ضائع نہیں کرے گا. وہاں ان کے بچے کے لیے جب پانی ختم ہوتا ہے اور وہ ادھر ادھر دوڑتی ہیں تو بہت زیادہ تھکنے کے بعد اب انہیں آخر میں لگنے لگا کہ اب میری اس کی جدائی ہے, میں بھی ختم ہو جاؤں گی, اسے پانی نہیں مل رہا. تو انہیں دور سے ایک نوجوان نظر آیا, جبرائیل علیہ السلام پھر انسانی شکل میں وہاں, اور انہوں نے اپنا پر مارا اور اس بچے کی ایڑیوں سے وہ پانی نکلا. تو وہ اتنا زیادہ ابلا پانی کہ ان کے منہ سے ایک دم نکلا زمزم. اس زمین کی وہاں کی جو زبان تھی اس میں انہوں نے رک جا, ٹھہر جا. تو وہاں اگر وہ یہ لکھا ہوا ہے روایتوں میں, اگر یہ زمزم ان کے منہ سے نہ نکلتا تو وہاں دریا بن جاتا پانی کا. خیر وہ پانی اسی حساب سے رکا اور ان کی ضرورت کے حساب سے آج بھی وہ الحمدللہ ایسا پانی ہے زمزم جو آب زمزم کہلاتا ہے کہ اس میں نہ کوئی گندگی آتی ہے, کبھی نہ کوئی کیڑا پیدا ہوتا ہے, نہ کوئی گھاس وغیرہ یا کائی وغیرہ پیدا ہوتی ہے. وہ الگ انشاءاللہ موضوع ہے, کبھی بیان کریں گے. اس کے بعد جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہاں اسی صحرا میں جب انہوں نے زندگی گزارنی شروع کی تو ایک بار اسماعیل علیہ السلام جب یہ لگ بھگ 12-13 سال کے ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں آتے ہیں اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں یہ کہتے ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ قربان کر. ایک آواز سی آتی ہے تو انہوں نے جتنا ان کے پاس مال وال تھا سب لٹا دیا. اس کے بعد پھر رات میں جب سوتے ہیں تو خواب آتا ہے کہ بھائی جو سب سے پسندیدہ چیز ہو اسے اللہ کی راہ میں لگا دیں. تو انہیں سب سے زیادہ ان کے لیے اولاد تھی جو انہیں 83 سال کی عمر میں ملی تھی. اس ٹائم ان کی عمر جو تھی 87 سال 86 سال کی عمر لکھی ہوئی ہے روایتوں میں. اب جو ان کی عمر تھی 100 سال کے قریب تھی. وہ 13-14 سال کا بچہ, قرآن یہ کہتا ہے جب وہ بلوغت کو پہنچے تو انہوں نے ذبح کرنے کا اللہ رب العزت کے حکم سے ارادہ کر لیا اور انہیں حاجرہ علیہ السلام سے تیار کرا کے لے کے چلے ہیں. جب شیطان کو یہ پتہ لگا کہ اللہ کے حکم سے اپنے بچے کو ذبح کرنا تو اس کو تو آگ لگ گئی. سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا انسانی شکل میں کہ کیا کر رہے ہو, ایک خواب کی بنا پہ اپنے جوان بچے کو ذبح کرنا. انہوں نے کم کریے مار کے اسے بھگایا. وہ اپنے آپ میں پورا واقعہ ہے. مجاز صاحب یہاں اب ہم بیٹے کی زندگی بھی لے لیتے ہیں کہ جب والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ اے میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو وہاں ایک جس کو کہتے ہیں کہ مطیع اور فرما بردار فرزند کی علامت دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا, کچھ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے, آپ کا فیصلہ کیا ہے, یا آپ مجھ سے کیا دریافت کریں. انہوں نے سیدھے یہی کہا کہ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, کہ اے میرے والد آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے, آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. تو یہاں یہ پورا خانوادہ, یہ پورا کنبہ
ایمان کی، استقامت کی، اطاعت کی، فرما برداری کی، تسلیم و رضا کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے. اب یہاں جیسے آپ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے، اب شیطان ازلی دشمن ہے، کس طرح اس نے پھر ورغلایا؟ تو وہ یہی کہا کہ آپ ایک خواب کی بنا پہ اپنے جوان بچوں کو ذبح کر رہے ہیں. تو وہاں پھر جب وہاں سے اسے کنکری مار کے انہیں بھگایا انہوں نے، تو اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے بھی اسی طرح سے کیا، جب اسے لعنتی کر دیا، بھگا دیا اپنے پاس سے، تو حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. تو ان تینوں کی طرف سے جب اسے مایوسی ہو گئی تو اس کے بعد یہ آگے لے کے چلے ہیں. ان کا جملہ یہ تھا ابراہیم السلام کا کہ میرے اگر 1000 اسماعیل بھی ہوں اور اللہ رب العزت کا حکم ہو تو میں تو سارے قربان کر دوں اللہ کی راہ میں. ایسے ہی حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ میری گود میں اگر 1000 اسماعیل بھی پڑے ہوئے ہوں اللہ کا حکم ہو تو یہ جو استقامت کے پہاڑ تھے یہ لوگ، اور اللہ پہ توکل ان کا اتنا زیادہ تھا. یہ ساری وہ آزمائشیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہلاتی ہیں. یہاں سے جب یہ قربان گاہ لے کے چلے ہیں انہیں، تو وہاں یہ مکالمہ جب قربان کرنے کا ہوا ہے جو آپ نے بتایا ہے، تو انہوں نے پھر یہ بات کی اسماعیل علیہ السلام نے کہ آپ مجھے پیشانی کے بل لٹا دیں، تاکہ آپ ایسا نہ ہو کہ میری ذبح دیکھ کے آپ کا دل پسیج جائے. باپ کا دل ہے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیں. بالکل مجاز صاحب، ہم اس قربانی کی عظیم داستان بھی جو ہے وہ آپ سے ضرور سنیں گے. لیکن جب شیطان نے راستے میں چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 بار ورغلایا اور تینوں مرتبہ آپ نے کنکریوں سے اسے مارا، اللہ کو یہ عمل بھی اتنا محبوب ہوا کہ اسے شاعر حج میں داخل کر دیا. رمی جمرات. جی اب ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں یہ کنکریے کہ اب آپ کے کوئی رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، آپ کے جو بھی جاننے والے شیطانی کام کی طرف آپ کو بلاتے ہیں تو آپ نے ان سے دوری اختیار کرنی ہے، اور وہ دوری اختیار کرنا ہی انہیں کنکریے مارنا ہے. بالکل یہ پیغام دیتی ہیں کنکریے ہمیں. تو وہاں سے پھر وہ قربان گاہ کی طرف چلتے ہیں، اور وہاں پھر جو ان کا آپس میں مکالمہ ہے وہ سب لوگوں کو اس کا اندازہ ہے. بالکل انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو ہم پھر ابھی آپ سے تفصیل سے جانیں گے، کیونکہ یہی دراصل وہ محبوب عمل ہے جو عید الاضحیٰ کے طور پر مسلمان جو مناتے ہیں، اور عید قربہ کے طور پر کہ وہ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ قربانی جو ہے نا اپنی اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں ہمیں قربان اسے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل تفصیل سے لیں. گروگرام چل رہے ہیں، کاشف ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے کاشف، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی 1 منٹ رکیے گا، میں فون میں ریکارڈنگ آن کر دوں تاکہ میں بات ریکارڈ کر سکوں. جی ضرور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی، میرا سوال یہ ہے کہ میری اہلیہ کے آنکھوں میں کافی پیلا پن ہے، سوجن آ جاتی ہے آنکھوں کے نیچے کچھ بھی کھائے رات میں، اور سائنسز کی دقت ہے، اس کی وجہ سے ان کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں، اور کنپٹی پر کافی درد ہوتا ہے، اور ان کا وزن بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور میرے پیروں میں درد رہتا ہے. میری عمر 33 سال ہے اور ہمارا ایک 2 سال کا بیٹا ہے. پنڈلیوں میں درد رہتا ہے، بچپن سے رہتا ہے. جی آپ نے اپنی اہلیہ کے تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کروایا ہے؟ جی تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کروا لیا. تھائرائیڈ کے بھی علاوہ سب کافی سارے ٹیسٹ میں سب نارمل آتے ہیں، کبھی کوئی پرابلم نہیں آتی کسی بھی ٹیسٹ میں، یہاں تک کہ شوگر تک نارمل ہے. جی بھوک لگتی ہے انہیں ٹھیک ٹھاک؟ بھوک ابھی برسات کے موسم میں تو ٹھیک لگ رہی ہے، لیکن گرمیوں میں یہ حال تھا کہ ہم لوگوں نے ایک ٹائم کھا لیا اور ایک ٹائم نہیں کھایا، ایسا حال تھا دونوں کا ہی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. شائستہ دلی سے. جی بتائیے شائستہ، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی 15 دن پہلے مجھے بخار آ گیا تھا، میرے ہسبینڈ کو بھی. جی بخار ٹھیک ہو گیا تو پھر لوز موشن ہو گئے تھے، وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اب ہمیں کمزوری بہت محسوس ہو رہی ہے. ایک تو اس کے لیے ہمیں کچھ بتائیے. ٹھیک ہے جی مرجع صاحب، شائستہ کے سوال سے شروع کر رہے ہیں. بخار آ گیا تھا ہسبینڈ وائف دونوں کو، پھر لوز موشن ہونے لگے اور فی الحال کمزوری کی شکایت. ہاں انہیں چاہیے کہ 2 یا 3 کھجوریں گٹھلی نکال کے پیسز کر کے ان کے 2-3 اور 1 گلاس دودھ میں ڈال کے خوب اچھی طرح پکا لیں انہیں. جی اور پھر انہیں چمچ سے اس میں مسل کے دودھ میں، اور وہ پی لیا کریں رات میں دونوں ہسبینڈ وائف. انشاءاللہ تعالیٰ کمزوری بہت جلدی دور ہو جائے گی. اگر کہیں درد ہو تو اس میں ہلدی ملا لیا کریں دودھ میں، اور کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں، اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں. چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھتے ہیں. جی کاشف کا سوال اپنی اہلیہ سے متعلق ہے، آپ نے سنا بہت تفصیل سے. آنکھوں میں ان کی جو ہے نا وہ، مجھے ان کا لیور صحیح نہیں لگ رہا جس طرح سے علامتیں بتا رہے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ ایک تو لسوڑے آتے ہیں، لسوڑے لے آئیں بازار سے، انہیں صاف کر کے کوٹ کے رکھ لیں. 1 چمچ، آدھا چمچ لسوڑا صبح شام کھانے کے بعد سادے پانی سے لیں، اور 3 انجیر صبح کو نہار منہ لیں، اور آنکھ کے لیے دوائی بنا لیں
آنکھوں میں بھی دوائی ڈالیں. سونف کا رگ اور گلاب جل یہ برابر مقدار میں ملا کے ڈراپر میں بھر لیں اور ایک ایک بوند دن میں 3 بار آنکھوں میں ڈالیں. انشاءاللہ تعالیٰ سب ورم اتر جائے گا, آنکھوں کی کوئی پرابلم نہیں رہے گی. اور ایک کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں. یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار, 40 بار آیت کریمہ. یہ تو ان کی وائف کے لیے ہو گیا. جو کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی پسوائیں گے, 1 چمچ خود بھی کھائیں کھانے کے بعد دونوں ٹائم, اور رات کو ہلدی والا دودھ پئیں. جو ان کی پنڈلیوں میں درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ کم سے کم 1000 بار یا سلام یا اللہ پڑھیں خود. بالکل. اس دوران کے کچھ اور کالز آئیں مجاز صاحب, اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی زندگی پہ ہم نے نظر ڈالی, حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کی بھی ہم نے ایمانی استقامت دیکھی, حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ابھی لڑکپن ہے ان کا, تو کہتے ہیں نا کہ یہ پورا وہ خانوادہ ہے جس میں ہر فرد آفتاب و ماہتاب ہے, اور آگے چل کر اسی نسل سے اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی قوم کو پیدا کرنا تھا, ایک ایسے نبی کو جو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ جن میں یہ تمام اوصاف موجود ہوں. تو اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے, آپ کی ایمانی استقامت سے, آپ کی ایمانی قوت سے, اللہ کی اطاعت سے, فرما برداری سے ہوتی ہے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ہمیں آج کی زندگی میں ہمارے لیے کس طرح آئینہ داری کرتی ہیں, آئینے کا کام دیتی ہیں. سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ خود حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتا تھا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام یا میرے باپ ابراہیم علیہ السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی پروگرامنگ یہی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے انہیں نکلنا تھا. تو وہ سارا کا سارا سلسلہ اسی لیے اللہ نے پہلے دن سے طے کر لیا تھا کہ انہیں اس علاقے میں لا کے بسانا ہے. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو بائی فورس وہاں پہ بھیجا گیا کہ وہاں انہیں لا کے بسایا, حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو. اس کے بعد پھر ان سے آگے نسل چلنی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے تک یہ علاقہ جو ہے یہ پورا جو ہے ایک بہت بڑی بستی بن جانی تھی. جو آج آپ دیکھتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں دعا ہے کہ اللہ اس علاقے کو برکت دے اور یہاں سبزہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس ریگستان کے علاقے میں جہاں وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ گئے, جہاں پانی, دودھ, انسان کوئی بھی چیز نہیں تھی, اور وہاں آج دنیا کی بہترین چیزیں بہترین کوالٹی میں اور بہترین فراوانی کے ساتھ وہاں موجود ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی پلاننگ تھی. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں ایک قوم پیدا ہونی تھی, اس میں سے ایک ایسے نبی جو آخری اللہ کے آخری نبی تھے انہیں پیدا ہونا تھا, اور اس کے بعد پھر پوری رہتی دنیا تک یہ دین پھیلنا تھا. تو سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ اس علاقے سے اللہ رب العزت نے دین کو چاروں طرف پھیلانا تھا, اسی لیے کعبے کو سینٹر بنایا ہے, مرکز ہے. بالکل. 2 کالرز ہیں, ریحانہ ہیں اور ایک کالر اور ہیں. ریحانہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ریحانہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ریحانہ صاحبہ اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. ایک کالر اور ہیں, اپنا نام بتائیے. ہلو. جی بہن فرمائیے. ہلو اپی, السلام علیکم. وعلیکم اور مولانا السلام. صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو. جی سن رہے ہیں, سوال بتائیے. اپی میرے 4 سوال ہیں, پلیز سن لیجیے گا. اور پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ اتنا نیک کام کر رہے ہیں, اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے. بہت شکریہ بہن, اللہ ہم سب کو مزید کی توفیق عطا کرے. جی پہلا سوال. یہ جب زیادہ ہوتی ہے, جب ایک ہی اسٹیج میں بیٹھے رہتے ہیں نا, تو بہت زیادہ جھنجھنی ہونے لگتی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے میرا, پہلا سوال سمجھ لیجیے. پیروں میں جھنجھناہٹ ہے, یہ کس کا مسئلہ ہے؟ جی یہ میرا ہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. مطلب زیادہ دیر تک جب بیٹھے ہوتے ہیں تب زیادہ ہو جاتی ہے, تب شوگر ایک تو ہی نہیں ہے؟ اسٹیج میں. دوسرا سوال یہ ہے, کبھی کبھی گلے میں جلن ہونے لگتی ہے کھانا کھانے پر. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال اپنی میرا یہ ہے, میری ممی کو ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے, وہ چونے کا پانی پی رہی ہیں, لیکن ان کے کانوں میں گیس بھر جاتی ہے اور کان جو بھاری بھاری لگتا ہے, اور سنائی بھی اس ٹائم کم دے رہا ہے 2-3 دن سے. مطلب جبکہ دوا وغیرہ بھی لی, کان نزلہ کا اتر گیا ہے, تو نزلہ وہ تو صاف ہو گیا, لیکن کانوں سے بھی کم سنائی دے رہا ہے, بھاری بھاری لگتی ہے ان کی آواز. شوگر تو نہیں ہے, دونوں کوئی پوچھیے. سوال یہ ہے جی اپی, ہاں چاند کی تاریخ جو ہے عرب اور اپنے ملک میں مطلب فرق ہوتا ہے, لیکن جو دن یہاں کے اور انگریزی ڈیٹ نا اور تہوار وہاں جو ہے 1 دن پہلے ہو جاتا ہے, ایسا کیوں ہے اپی؟ ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیے, آپ کو اور آپ کی والدہ کو شوگر تو نہیں ہے؟ جی نہیں, شوگر نہیں. ٹھیک ہے. بریک لے رہے ہیں, اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات ہوں گے اور مجاز صاحب کی رہنمائی.
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। अस्मा दिल्ली से हमारे साथ हैं और रज़िया राजस्थान से। रज़िया, थोड़ा सा इंतज़ार, पहले अस्मा से मुखातिब हैं। अस्मा, सवाल बताइए। हेलो जी फरमाइए बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपको भी दोनों। वालेकुम अस्सलाम। जी, वो मेरे ना बेटे का ऑपरेशन हुआ था किडनियों का। किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? किडनियों का ऑपरेशन हुआ था। जी जी। किडनी में इन्फेक्शन इतना ज्यादा आ गया था कि एक तो बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी और दूसरी भी मतलब ऐसी है, आधी पर उसमें पहुंच चुका है इन्फेक्शन। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि सही है, लेकिन उसकी तबीयत सही नहीं रहती, गिरा पड़ा सा रहता है, कमजोर एज क्या है? उम्र क्या है बच्चे की? जी, बच्चे की एज क्या है? 10 साल का है बच्चा। 10 साल? जी, अल्लाह ताला सेहत भी दे और दराज़ी उम्र भी दे। थोड़ा सा इंतजार बहन। और रज़िया, मेरे भी है ना सर में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, 2 बार MRI करवा लिया, दिल दिमाग में प्रॉब्लम रहती है, हर वक्त दर्द रहता है, घबराहट, दिल भी इतना कमजोर होता जा रहा है बहुत ज्यादा, दिमाग का, और 2 बार MRI हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई दवाई ही नहीं लगती किसी भी तरह की, हर तरह की दवाई ठीक खाकर। ठीक है अस्मा। शुगर तो नहीं है आपको? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। रज़िया राजस्थान से। जी बताइए रज़िया, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम सगुफ्ता बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी रज़िया, आवाज पहुंच रही है, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। बाजी, मेरा सवाल ये है कि मुझे बार बार में नज़ला हो जाता है, मतलब नाक में खुजाल चलकर, छींक चलकर, बार बार में जुकाम होता है, और मुझे थायराइड भी है, और मेरे नस में, घुटनों के यहाँ पर दर्द भी बहुत ज्यादा रहता है। और मेरा लड़का है 17 साल का, उसका कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। ठीक जी मजासा, पहले इनके नज़ले का इलाज बता दीजिए। हाँ, नज़ले के लिए इन्हें लग रहा है साइनस की प्रॉब्लम है, बार बार नज़ला होता रहता है। जैतून का तेल और कलौंजी का तेल बराबर मिकदार में मिला के ड्रॉपर में भर के एक बूंद नाक में डालें, उससे थोड़ी मिर्चें लेंगी, वो बर्दाश्त करें। और लड़का है नहीं, अभी नज़ले का ही रह गया। अभी नज़ले के लिए इन्हें चाहिए कि फिटकरी को तवे पे डाल के खिला लें, जब वो खिल जाए तो उसे उतार के, जब वो ठंडी हो जाए, पीस के किसी शीशी में भर के रख लें। आधा चम्मच पिसी हुई फिटकरी आधे गिलास गर्म पानी में मिला के और नाक में चढ़ाएं, इतना गर्म हो कि नाक बर्दाश्त कर ले, जैसे वज़ू करते हैं पानी चढ़ाते हैं नाक में। इंशाल्लाह सब नज़ला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। छींकें अगर आती हूँ तो एक खजूर में गुठली निकाल के 5 काली मिर्च रख के रात में चबाएं। या रहमान या रहीम या अल्लाह पढ़ती रहे, मुस्तकिल खुला जितना मर्जी। जी। और क्या सवाल था? बच्चे के कमर में दर्द। हाँ, उसे हल्दी वाला दूध दें रात में, और साथ में 5 खजूरें भी दे दें। 5 खजूर और हल्दी वाला दूध रात में दें, इंशाअल्लाह ताला कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। या सलाम या अल्लाह उसे याद करा दें। जी। अस्मा का सवाल ये है, 10 साल का बच्चा है और किडनी का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, लेकिन वो कमजोर बहुत है, नकाहत बहुत है। हाँ, उसे बच्चे को ये चाहिए इन्हें कि 2 इंजीर निहार मुँह दें उसे, और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्तर, कलौंजी पिसवा के रखें। 1/4 चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद उसे दें, 1/4 टीस्पून। और शहद आधा चम्मच गर्म पानी में, आधे गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच शहद मिला के सुबह शाम पिलाएं। या वहाब याद करा दें उसे, सब कमजोरी दूर हो जाएगी। हो सके मुमकिन हो तो 2 खजूरें काट के दूध में, आधे गिलास दूध में रात में उसे पिला दिया करें, इंशाल्लाह उसकी वीकनेस दूर हो जाएगी। जी। खुद इनके सर में दर्द है मजाज साहब? हाँ, उन्हें ये चाहिए कि एक तो छोटी हरड़ आती है काली, उसे देसी घी में तल के घर में ग्राइंडर में पीस के रख लें, और आधा चम्मच रात को निवाए पानी से ले लिया करें सोते हुए। और जैतून का तेल और कलौंजी का तेल बराबर मिकदार में मिला के रख लें, ड्रॉपर से एक बूंद नाक में डालें, थोड़ी मिर्चें लेंगे, वो बर्दाश्त करें, और 3 इंजीर सुबह को निहार मुँह खाया करें। 15 दिन के अंदर हमेशा के लिए सर का दर्द खत्म हो जाएगा। घबराहट भी होती है, इन्हें नींद नहीं आती सही तरह, 1 आंवले का मुरब्बा रात को सोते हुए खाएं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तस्बीह है 150 बार सुबह, 150 बार शाम पढ़नी है इंशाल्लाह। जर्री है अमरोहा से। बताइए बहन, सवाल क्या है? जर्री, हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? जी, मेरे भाई को ना हीमोफीलिया है। बहन आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा बुलंद आवाज से। पीलिया। हेलो जी, अब आ रही है? हाँ हाँ आ रही है जी, फरमाइए। जी, मेरे भाई को ना हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया? जी जी। मजाज साहब, बात पहुंच गई। जोड़ों में दर्द होता है बहुत ज्यादा, चला भी नहीं जाता, तो उसके लिए हकीम साहब से कुछ बता दीजिए। और सूजन भी आ जाती है। एज कितनी?
عمر کیا ہے؟ जोड़ों में दर्द होता جی جی عمر کیا ہے زرین؟ उम्र है 30 साल है. 30 साल. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. خدیجہ ہیں ایم پی سے. جی بتائیے بہن, سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم آپ دونوں حضرات کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خدیجہ. جی میرا یہ سوال ہے کہ کچھ حکیم لوگ پتھر والا نمک کھانے کو کہتے ہیں جو مٹی میں سے نکلتا ہے, تو مجھے پوچھنا یہ کس طرح کا نمک ہے, کس نام سے ہم اسے پہچانے. ان کا کہنا ہے کہ سمندری پانی سے بنے نمک میں 100 طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں, مطلب وہ 100 طرح کی بیماریاں پیدا کرتا ہے. تو اس بارے میں مجاز صاحب سے, مولانا صاحب سے پوچھنا. مجاز صاحب کیا آپ جی کی رائے یہ ہے؟ سیندھا نمک کہلاتا ہے میری بہن. آپ سیندھا نمک کہیں گی تو آپ کو مل جائے گا, اور اب تو لوگ پسوا کے بھی رکھتے ہیں دکاندار اسے, لیکن اگر آپ خود پتھر وہ لے کے وہ نمک کا اور خود پسوائیں گی تو زیادہ اچھا ہے, اس میں سیفٹی زیادہ ہے. سیندھا نمک کہلاتا ہے, تو آپ وہ استعمال کریں گی تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے جس نے بھی آپ کو بتائی ہے کہ جو سمندری نمک ہوتے ہیں وہ تھوڑا نقصان دہ ہوتے ہیں, کچھ اس میں اور چیزیں بھی انہیں بچانے کے لیے کیمیکل وغیرہ ملائے جاتے ہیں. تو اگر آپ سیندھا نمک استعمال کریں گی ڈائریکٹ پسوا کے تو آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے بہتر رہے گا انشاءاللہ صحت کی. جی مجاز صاحب یہ جو سیندھا نمک ہے کیا یہ بلیک سالٹ ہی ہے؟ نہیں وہ الگ ہے, کالا نمک ہے. وہ کالا نمک ہے اور یہ سیندھا سیندھا نمک ہے. یہ سفید ہی ہوتا ہے جی. لیکن یہ پتھر ٹائپ ہوتا ہے, وہ مل جائے گا بازار میں جب یہ اسی نام سے کہا جائے. جی تو جی جی بہت شکریہ خدیجہ آپ کا بھی, ہماری بھی معلومات میں آپ نے اضافہ کر دیا. امروہہ سے زرین کا جو سوال ہے وہ ان کے جو بھائی ہیں ان کو ہی انہوں نے بتایا ہیموفیلیا ہے. ہاں ہیموفیلیا میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے, سوجن ورم آ جاتا ہے. انہیں ایک تو یہ چاہیے کہ 3 انجیر صبح کو نہار منہ کھائیں, چھوٹی ہو تو 5 کھائیں, بڑی ہو تو 3 انجیر, اور کوٹ مٹی مہندی پتہ اور کلونجی کھانے کے بعد 1 چمچ دونوں ٹائم, اور ہلدی والا دودھ رات میں پئیں. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار. چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھیں. آلو چاول اڑد کی دال دہی مٹھا فی الحال بند رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے دوائی کر کے پھر دوبارہ سے فون کریں. جی کئی سوال ہیں ہماری بہن کے جنہوں نے کہا کہ پہلے تو پیروں میں ان کو جھنجھناہٹ سی محسوس ہوتی ہے, زیادہ دیر ایک پوزیشن میں بیٹھی رہتی ہیں. تو ہاں انہیں چاہیے کہ 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام لیں. 1 چمچ اسبغول کی بھوسی, ایسیڈیٹی ہوتی ہے, 1 چمچ اسبغول کی بھوسی سادے پانی سے ہفتے میں 5 دن میں کسی بھی وقت. کوٹ مٹی مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں, اور 2 یا 3 کھجور رات میں دودھ میں کاٹ کے اچھی طرح سے پکا کے دودھ میں خوب, اور وہ رات میں پی لیا کریں. انشاءاللہ کمزوری بھی دور ہو جائے گی, پیروں کی جھنجھناہٹ بھی ختم ہو جائے گی. تصویر کی یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. انشاءاللہ تمام پریشانی دور ہو جائے گی. جی ان کی والدہ کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے. ہاں وہ چونے کا پانی پیتی رہیں جو میں نے پہلے ہی بتایا تھا انہیں, اور 3 انجیر صبح کو نہار منہ لیں, اور کلونجی تیل اور زیتون تیل برابر مقدار میں ملا کے 1 بوند ناک میں ڈالنا شروع کریں. سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا. کان میں ان کے انفیکشن ہے, کان میں اگر جھنجھناہٹ کی آواز آتی ہے یا خارش آتی ہے تو سرسوں کا تیل رات میں 1 بوند ڈال لیا کریں, اور نمک کے پانی کے غرارے شروع کر دیں. تصویر جو میں نے پہلے انہیں بتائی ہو, اگر وہ انہیں یاد نہ ہو تو کم سے کم 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ, اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ. جی 2 کالرز اور ہیں, لیکن جو کاشف نے سوالات کیے تھے مجاز صاحب ہم نے لے لیے, جس میں انہوں نے اہلیہ کے سائنس کی شکایت کی تھی. جی وہ تو لے وہ ہم نے لے لیے. جی تھائرائڈ کا انہوں نے اور تھائرائڈ کا بھی مسئلہ تھا. تھائرائڈ کے لیے وہ ٹیبلٹ جو لیتی ہے صبح کو نہار منہ, تو ایک تو بند نہیں کرنی اسے, اور ایک پیاز کو چھیل کے بیچ میں سے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں ہاتھوں میں لے کے اور گلے پہ اس طرح رگڑا کریں. جتنے بھی تھائرائڈ کے مریض ہیں انشاءاللہ اس کا بہت افاقہ ہوتا ہے اس سے. باقی ٹیبلٹ وہ لیتے رہیں ابھی. جی فراست علی صاحب دلی سے. جی بتائیے بھائی سوال کیا ہے؟ فراست علی صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ فراست علی صاحب ہم سے سن رہے ہیں. ہیلو جی جی سوال بتائیے اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے. جی فراست بھائی. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے پیٹ میں درد رہتا ہے, تیز ہلکا, اور پیشاب میں درد ہو کے پیشاب ہوتا ہے. پیٹ درد تیز ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے؟ ہلکا ہلکا رہتا ہی ہے بس. ٹھیک ہے. اور کوئی پیشاب جو ہے درد سے ہوتا ہے. جی بلڈ پریشر تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے, پھر جاؤ ذرا ذرا دیر میں. جی بلڈ پریشر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. صابرہ صاحبہ دلی سے. جی بتائیے بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صابرہ آپ کو سن پا رہے ہیں, سوال بتائیے صابرہ صاحبہ.
अस्सलाम वालेकुम बहन, आपको भी मौलाना साहब को भी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, मेरा सवाल है, मेरे हाथ की नस दबी है, हाथ की कलाई में जोर नहीं आ रहा, जैसे उंगलियों में ताकत नहीं आ रही। ठीक है। शुगर तो और मुझे शुगर भी है थोड़ी सी। हाँ। और मेरे दामाद सीढ़ी से गिर गए हैं तो उनकी गर्दन की नस दब गई है। अब इतनी परेशानी है, 2 रमजान को वो गिरे थे, बहुत परेशानी है तब से उनको। अब कारोबार की भी बंद है सब कुछ। अब क्या करें उनके लिए? कोई वजीफा, कोई पढ़ने के लिए कुछ बता दे, कोई दवा बता दे जरूर। मौलाना आपने साहब। कहा आपको थोड़ा सा शुगर है, यानी आपको थोड़ी सी डायबिटीज है, शिकायत है उसकी। आपके दामाद को भी है क्या? सीढ़ियों से गिर गए थे वो, तो उनकी गर्दन की नस दब गई थी। वो और सवाल, डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन बताया उनको। उन्हें शुगर तो नहीं है? नहीं, उनको तो शुगर नहीं है, उनको ठीक। शुगर बीपी कुछ नहीं है। ठीक, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुजाहिद साहब, उन्हें एक तो सबसे पहले तस्वीर लिख लें जिससे उनका कारोबार भी और सेहत दोनों ठीक रहे। या वली या वाली या नसीर 300 बार, या जल जलाल वल इकराम 300 बार, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार। ये तो इनकी तस्बीहात है इनके दामाद की। और 1 चम्मच शहद 1 गिलास गर्म पानी में सुबह शाम लें। हल्दी वाला दूध पिए रात में। और 5 काजू खाएं, सादे काजू, सफ़ेद वाले जो डबल काजू आता है। तो जो चोट लगी हुई है वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, ऑपरेशन से बचेंगे। और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के रख लें। और 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें। 1 महीने इलाज करके दोबारा फ़ोन करें। जी इनकी अपनी जो नसें दबी हुई हैं, इनको हाँ, इनको जो कलाई में इनकी तकलीफ़ है, शुगर भी है, शुगर की जो दवाइयाँ ले रही हैं जो अभी उसे कंटिन्यू करें। और हल्दी वाला दूध रात में पिएं। कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रखें। आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। और 5 पत्ती ज़ाफ़रान की 1 घूंट पानी से खाने के फ़ौरन बाद ले लिया करें। ज़्यादा पानी ना पिएं। 5 पत्ती मुंह में ज़ाफ़रान की रखिए और 1 घूंट पानी पी लिया, सब रगें इनकी खुल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। जी फिरासत भाई का सवाल, पेट में हल्का हल्का दर्द होता है, इसके अलावा जो पेशाब में दिक्कत है। इन्हें 3 इंजीर सुबह को निहार मुँह लेनी है और 5 छोटी इलायची का कावा पीना है। 1 गिलास पानी में 5 छोटी इलायची फोड़ के डालें। खूब अच्छी तरह पकाने के बाद पानी को, जब वो पक्के कम रह जाए तो उसे छान के इलायची फेंक दें और पानी पी लिया करें। कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी आधा चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद। और या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़ें। एक तेज़ गर्म पानी ज़रूर पिया करें जिससे उनके पेट का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। खौलता हुआ पानी घूंट घूंट करके सुबह शाम 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम। जी इस्लाम में जो त्यौहार है मुजाहिद साहब, उनका ताल्लुक रुयत हिलाल से है। जी जी जी। इसी एतबार से हम देखते हैं कि कुछ कुछ मुख्तलिफ इलाकों में फ़र्क हो जाता है। बहन जानना चाह रही कि फ़र्क क्यों होता है? असल में कुरान ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाँद हो, सूरज, जितने भी सैयारे हैं, इन्हें मदार में अपने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो जिस इलाके में जब रात और दिन का हिसाब किताब चाँद की गर्दिश का, वो अलग मौजूद है इंशाअल्लाह कहीं बताऊँगा, तो उस हिसाब से चाँद की गर्दिश के हिसाब से इलाकों में चाँद होता है। तो आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया के चाँद के हिसाब से आपको अपने त्यौहार मनाना, अपनी नमाज़ों के वक्त और अपने जो भी आपके अय्याम हैं उन्हें उस तरह से सेट करना सुन्नत है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इलाके में रहते थे उस इलाके के चाँद के हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। बिल्कुल मुजाहिद साहब। हैदराबाद से रेशमा। जी बहन सवाल बताइए। रेशमा हमें सुन पा रही हैं आप? रेशमा हमारी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? हेलो जी जी बहन सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। जी हमें ख्वाब के बारे में पूछना है तावीज़। क्या देखा ख्वाब में आपने? जी हमने अपने भैया को देखा था कल रात में, 1 साल हो गए, 5 साल तालाब में डूब के खत्म हो गया। तो हमने देखा वो साइकिल चला के आया और मेरे चिपट गया और कह रहा अम्मी मेरे पास बनियाइन फट गई है, बनियाइन ला दो। तो हमने कहा अच्छा ला देंगे। फिर कहा कि जो बूशर्ट भी फट गई है तो बूशर्ट ला दो। तो हम ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं कि इसका क्या ताबीर, क्या कपड़े हमें किसी को देना चाहिए। और दूसरी अभी मेरे बहन की अभी जो है बेटी हुई ऑपरेशन से पड़े, तो उसने कल ख्वाब में देखा कि 2 न्यूले आपस में लड़ाई कर रहे, बहुत खून में पैर पड़े हैं खून में। और मेरे पेट में सूजन बहुत है, बहुत दर्द बहुत होती है कलेजे पे। ठीक 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 है, थोड़ा सा इंतजार। अलकमा कानपुर से। जी अलकमा में सुन पा रही हैं आप? बहन हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? वालेकुम अस्सलाम। मैं अलकमा बात कर रही हूँ कानपुर से। मेरा मसला ये है, मौलाना साहब से मुझे ये पूछना है कि अभी कुछ दिन पहले, करीब साल तक पहले, मुझे जो है बाएं ब्रेस्ट से थोड़ा पस आने लगा था
اور مطلب 3-4 مہینے آیا اور میں پیریڈ سے تھی اس ٹائم، پھر بند ہو گیا اور میں نے میموگرافی بھی کروائی لیکن اس میں کچھ نکلا نہیں، تو اب نہیں آ رہا ہے. لیکن اب کیا ہے کہ دوسرے بیڈ سے تھوڑا تھوڑا اس کو دبانے سے نپلس کو اس میں تھوڑا سوال پہنچا. القمہ آپ پیریڈ ہوتا کہاں سے پانی آ رہا ہے؟ القمہ ذرا سنیے، ذرا ٹھہریے، ذرا رکیے، ذرا ٹھہریے. اس روانی سے آپ کی بات ہم تک مطلب آن لائن آرڈر کر کے منگوا سکتی ہوں میں سے. القمہ آپ اپنی کہہ گئی، ہماری نہیں سنی آپ نے. یہ اتنی تیز رفتاری سے جو آپ نے مسئلہ بتایا ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، ذرا دہرائیے، ٹھہر کر بتائیے. جی اپنا مسئلہ دہرائیے ذرا ٹھہر کر، ہمیں سمجھنے کا موقع تو دیجیے. ٹائم کم رہتا ہے تو میں نے نہیں آرام سے یہ بتائیے آپ کو پرابلم کہاں سے کیا شروع ہوئی تھی؟ جی 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 میں بتا. ٹی وی کی آواز بند کیجیے القمہ. جی میرا مسئلہ یہ تھا کہ ابھی 1 سال پہلے مجھے بائیں بریسٹ سے نپل کو دبانے سے تھوڑا سا پس آ رہا تھا جی. تو وہ 2-4 مہینہ تھا اور پھر اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، میموگرافی بھی کروائی جی. تو اس میں کچھ نکلا نہیں اور وہ نپل کو دبانے سے آ رہا تھا اور بالکل تھوڑا سا جی. تو پھر وہ ٹھیک ہو گیا. اور ابھی کیا ہے مجھے 1 مہینے سے یہ پرابلم ہو گئی کہ مطلب میں نے اس کو چیک کیا، مطلب میں چیک کرتی رہتی ہوں، تو میں نے جب اس کو چیک کیا تو مجھے دوسرے والے برسٹ سے تھوڑا سا پس آ گیا اور جب میرا پیریڈ ٹائم آیا تو وہ بند ہو گیا. ابھی پیریڈ ٹائم میرا گزر چکا ہے، 1-2 دن ہوئے اور پھر سے وہ شروع ہو گیا ہے. تو وہ مجھے پوچھنا تھا. القمہ شادی شدہ ہیں آپ؟ یہ پریشانی تھی. القمہ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں ماشاءاللہ شادی شدہ ہوں اور 2 بچے ہیں اور دونوں سیزیرین ہیں. جی جی. شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ چلیے مجاز صاحب کیا کیا جائے؟ انہیں ایک تو 3 انجیر صبح کو نہار منہ لینی ہے، 3 کاجو دن میں کسی بھی ٹائم لینے ہیں، کوٹ مٹی مہندی پتہ کلونجی پسوا کے رکھیں، آدھا چمچ یہ سفوف آدھا چمچ شہد میں ملا کے دن میں کم سے کم 3 بار لیں اور 1 چمچ شہد گرم پانی میں 3-4 بار دن میں لیں. ہمیشہ کے لیے بیماری ختم ہو جائے گی دونوں بریسٹ سے انشاءاللہ تعالی. اور یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. اور چلتے پھرتے المحیی 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 یہ اللہ رب العزت کا نام پڑھیں، یہ بیماری دوبارہ نہیں آئے گی انشاءاللہ. جی. ریشمہ صاحبہ کے 2 خواب ہیں اور 1 سوال ہے. ایک خواب تو جو ہے ان کا بچہ جیسے انہوں نے بتایا تو انہیں صدقے میں کپڑے دینے چاہیے اس بچے کے اللہ ایصال ثواب کے لیے. انشاءاللہ وہ تو پریشانی دور ہو جائے گی. اور دوسرے اس نے جو نیولے لڑتے ہوئے دیکھے ہیں انہیں بھی کچھ صدقہ کرنا چاہیے تھوڑا سا، اور اللہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھیں کہ اللہ کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا سارا. جی. آخری ان کا جو مسئلہ ہے وہ پیروں سوجن کا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ سوجن بھی ہے اور درد بھی رہتی ہے پیروں میں ہی ہے شاید. ہاں تو اس کے لیے انہیں چاہیے کہ نہ انہیں تو سوجن لیور پہ ہے تو اس کے لیے انہیں لسوڑے پسوا کے رکھنے یا کوٹ کے رکھ لیں. آدھا چمچ لسوڑے کھانے کے بعد دونوں ٹائم سادے پانی سے پیسے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے لسوڑے 3 منقع صبح دوپہر شام. اور وہ جو میں کشتے شیری کوٹ مٹی یا مہندی پتہ بتاتا ہوں وہ آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھیں. جی. گورکھپور سے امین بھائی. امین خان صاحب سوال بتائیے. امین بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم آپ دونوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی سن رہا ہوں میں. آپ دونوں کو سلام میرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا مسئلہ بتائیے امین بھائی. ذرا بات کیجیے ہماری بات سے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے امین بھائی. ہیلو السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے بہن تاکہ آپ کی بات ہم تک پہنچ سکے. زور سے بولیں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مسئلہ بتائیے. بند کر دیں. ہمارے گھر باجی بہت پریشان ہے. بچے 4 بچے ہیں لیکن بہت پریشانی. بچے کوئی کامیاب نہیں ہے، سب پڑھ لکھ کے بے روزگار ہیں. جی ٹھیک ہے. بے روزگاری کا مسئلہ ہے. 4 بچے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں لیکن روزگار نہیں ہے. ہاں کئی طرح کی پریشانی. 5 نمازوں کی پابندی اور ہلکا پھلکا صدقہ شروع کر دینا، چاہے 1 مٹھی آٹا ہی روز الگ کر دیا کریں. یا ولی یا والی یا نصیر 300 بار اور یا ذل جلال والاکرام 300 بار.
لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. یہ تسبیحات ہیں، پورا گھر پڑھے انشاءاللہ تعالی. ایک کچھ دن اپنے گھر میں اذان دے دیں، 15-20 دن ہلکی آواز میں صبح شام اذان دیں. 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ باوضو پانی دم کر کے رکھ لیں، اور ایک بار سارے گھر میں چھڑک دیں لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے. انشاءاللہ تعالی بالکل کاروبار ان کے کھل جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. جی سپول بہار سے سنیتا. بتائیے سنیتا، سوال کیا ہے؟ سنیتا ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہیلو جی السلام علیکم. سنیتا ہمیں اگر سن پا رہی ہیں بہن تو سوال بتائیے. ہیلو ہیلو جی بتائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو سن رہے ہیں سنیتا؟ ٹی وی کی آواز اگر ٹی وی کی آواز بڑھا رکھی ہے تو بند کر دیجئے، سوال بتائیے. نہیں میرا ٹی وی کا بند ہے، ہم دوسرے فون سے بات کر رہے ہیں. جی بہت مہربانی. کیا سوال ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میرے پاپا کو ڈائبٹیز ہے. ہاں ان کو دوا چل رہا ہے جی، لیکن کڈنی میں تھوڑا پرابلم تھا تو اس کا بھی دوا چل رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن 5-6 مہینہ سے ان کے پیر میں بہت سوجن ہے. پیروں میں سوجن ہے. شوگر تو نہیں انہیں؟ شوگر ہے. ٹھیک ہے جی مجاز صاحب. انہیں چاہیے کہ میں نے کل ایک کو بتایا تھا شربت بنانے کے لیے، لوگوں کو دوبارہ نوٹ کر لیں. 10 گرام گیہوں، 10 گرام جو، 10 گرام کلونجی، 10 گرام کھانے کا گوند، اسی مقدار کو بڑھا لیں، 100 گرام کر لیں، 1 کلو کر لیں. 100 گرام انہیں کر کے اور 5 گلاس پانی میں انہیں خوب اچھے سے پکائیں. جب پک کے گلاس 4 گلاس رہ جائے پانی تو چھان کے اسے شیشی میں بھر لیں، اور یہ بچا ہوا جو مال ہے اسے 2 گلاس پانی میں دوبارہ پکائیں. جب وہ پک کے کم رہ جائے تو اس کے بعد پھر اسے شیشی میں بھر لیں، اور 1 کپ یہ سب جو بنا شربت صبح کو نہار میں پینا شروع کر دیں. 10 دن تک پئیں، اس کے بعد 1 دن چھوڑ کے پینا شروع کریں. شوگر نارمل آ جائے گی. ایک اندر جو آتا ہے، اندر جو کڑوا، وہ پسوا کے رکھ لیں صاف کر کے، اور اس میں برابر پیسے ہوئے چنے، بھنے ہوئے چنے جو ہوتے ہیں میں چھلکوں کے، وہ پسوا لیں. انہیں چھلکے اتار کے یا میں چھلکوں کے، اور اس میں ملا کے برابر مقدار میں 1 چمچ دونوں ٹائم صبح شام لیں سادے پانی سے یا دودھ سے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے شوگر جو ہے نارمل رہے گی. مٹھائی اور پھل بند رکھیں. دوسرے جو ان کے پیروں میں سوجن ہے اس کے لیے انہیں چاہیے کہ 3 انجیر 1 دن پہلے بھگو دیں، اور اگلے دن ان کا پانی پھینک کے صبح کو نہار میں کھا لیا کریں، اگلے دن کی بھگو دیا کریں. اور کوٹ مٹی، مہندی پتر، کلونجی پسوا کے رکھیں. 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. یا ہادی یا رحیم، یا ہادی یا رحیم یہ جاب کریں اور ایشور سے پرارتھنا کریں، بالکل ٹھیک ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. ہماری گفتگو جو آج ادھوری اور نامکمل رہ گئی ہے، انشاءاللہ کل اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو کل تک کے لیے آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ سب کا بھی شکریہ. کچھ ہی دیر میں زی سلام پر آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 اہم خبریں. تو ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.